नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह हम पढ़ रहे हैं आदाब ज़िंदगी और हमने जो 3-4 क्लासेस में हमने जो थे कंप्लीट किए थे वो थे कि लिबास के आदाब, ठीक है। और उम्मीद है कि हम औरतों के बारे में जो मैंने बात की थी कल, ख़ुसूसन हमारा लिबास कैसा हो, हमारा बुर्क़ा कैसा हो, हमारा महफ़िलों में हम जाएं तो हम अपनी ज़ीनत को ज़ाहिर ना करें, इन तमाम चीज़ों पे अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आज हम जो पढ़ेंगे वो मैंने आपको कल बताया था, खाने पीने के आदाब के बारे में इंशाअल्लाह ताला पढ़ेंगे। और बिलख़ुसूस ये हम सबको पता ही होते हैं कि ये आदाब क्या हैं खाने पीने के, लेकिन फिर भी हमारी याद दहानी के लिए बहुत ज़रूरी है और कि हम इन चीज़ों को बार बार रिमाइंड करते रहें ताकि भूली हुई चीज़ हमारे लिए फिर से ताज़ा हो जाए। तो वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह तमाम चीज़ें मुसलमान घरों में और मुसलमान घरानों में फ़ॉलो की जाती हैं, बचपन से ही बच्चों को भी सिखाई जाती हैं। लेकिन इसके अलावा भी 1-2 पॉइंट्स जो भी आपको ऐसे लगें कि जिसके अंदर, मेरे अंदर, हम और आपके अंदर जो भी हमारी कमी है अल्लाह ताला उनको भी दूर कर दे। तो इंशाअल्लाह ताला इसको शुरू करते हैं। क्वेश्चंस मैं इंशाअल्लाह लास्ट में लूँगी। नाइट को क्लोथ ड्राई के लिए दे सकते हैं। मेरी समझ में नहीं आया आपका क्वेश्चन सिस्टर, इसको आप बाद में ले लूँगी मैं, ठीक है। तो देखते हैं खाने पीने के आदाब के बारे में इंशाअल्लाह ताला। खाने पीने के आदाब पेज नंबर 36 पर है, जिनके पास बुक्स हो वो निकाल सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खाने से पहले हाथ धो लीजिए। तहारत और नज़ाफ़त का तकाज़ा है कि खाने में पड़ने वाले हाथों की तरफ से तबीयत जो है वो मुतमईन हो जाए। तो ये भी हम सबको पता ही है, खाने से पहले हमें क्या करना चाहिए, हैंड वॉश करना चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा दीन हमें एक एक चीज़ का सलीक़ा और तरीक़ा सिखाता है ना। हमारा दीन ऐसा नहीं है कि हम समझते हैं या नॉन मुस्लिम ये समझते हैं कि शायद दीन का मतलब सिर्फ़ नमाज रोज़ा ही है। नहीं, हमारे दीन ने हमारी एक एक ज़िंदगी के स्टेप में हमारी रहनुमाई की है, चाहे वो खाने पीने के हों, सोने जागने के हों, सफ़र के हों, हजर के हों, मेहमान नवाज़ी का हो, हर चीज़ में हमारी रहनुमाई की है अल्हम्दुलिल्लाह। इस बुक का नाम है आदाब ज़िंदगी, राइटर हैं मौलाना यूसुफ़ इस्लाही साहब। तो खाने से पहले हाथ धोना, और इसको आज साइंस और डॉक्टर भी कह रहे हैं कि खाने से पहले क्या करना चाहिए, हाथ धोना चाहिए। हाथ पे जर्म्स होते हैं, हाथ पे वायरस होते हैं और बैक्टीरिया होते हैं। और आपने देखा कोरोना के टाइम पे कितना ज़्यादा हैंड वॉश पे ध्यान दिया जा रहा था, बार बार सैनिटाइज़ किए जा रहे थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा दीन जो है वो हमें खाने से पहले भी हाथ धोने का हुक्म देता है। सुबह को उठते ही सबसे पहले हाथ धोने का हुक्म देता है। तो हमारे दीन में क्या है, हाथ धोने की और साफ़ सफाई की बहुत ही अहमियत है। दूसरा पॉइंट देखते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर खाना शुरू कीजिए। और अगर भूल जाएं और बाद में याद आए तो बिस्मिल्लाहि अव्वलहु व आखिरहु ये पढ़ लिया कीजिए। याद रखिए, जिस खाने पर खुदा का नाम नहीं लिया जाता उसको शैतान अपने लिए जायज़ कर लेता है। क्या मेरी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है? तो देखिए, बिस्मिल्लाह करने से देखिए वैसे भी हमें क्या करना चाहिए, बिस्मिल्लाह करके ही खाना चाहिए। और बिना बिस्मिल्लाह के खाना जो खाया जाता है उससे पेट भी नहीं भरता और शैतान भी उसमें शरीक हो जाता है। कहते हैं शैतान जिस घर में दाखिल होता है तो देखता है कि अगर उस घर में लोग बिस्मिल्लाह करके दाखिल नहीं होते हैं और बिस्मिल्लाह करके अपने दरवाज़ों की जो है वो लॉक नहीं करते, और अगर बिस्मिल्लाह करके वो खाना नहीं खाते, तो वो कहता है कि आज सोने का इंतज़ाम भी हो गया, रात के बसेरे का भी, यानी कि इस घर में बिस्मिल्लाह करके कुंडा जो है या चटकनी या दरवाज़ा बंद नहीं हुआ है और इस घर में बिस्मिल्लाह करके खाना जो नहीं खा रहा है, तो हमारे खाने का भी इंतज़ाम हो गया। तो शैतान शरीक हो जाता है उस खाने में। इसी तरह अगर बिस्मिल्लाह नहीं करके खाते हैं तो उसमें बरकत भी नहीं होती है। तो बिस्मिल्लाह यानी कि अल्लाह का नाम बाबरकत नाम है, तो हर अच्छे काम से पहले बिस्मिल्लाह करनी चाहिए और खाना खाने से पहले भी बिस्मिल्लाह करना चाहिए। तीसरा पॉइंट है, खाने के लिए टेक लगाकर ना बैठें। खाकसारी के साथ उखड़ू बैठें या दो जानू होकर बैठें या एक घुटना बीच कर और एक घुटना खड़ा होकर बैठें।
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح بیٹھتے تھے، یعنی کہ ڈڈا لگا کر یا کمر ٹیک کر کھانا کھانا تکبر کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے۔ تو اس لیے یا یہ تو ہے کوئی مریض ہے، کوئی ہاسپٹل میں ہے تو وہ ایک الگ چیز ہے نا، کوئی بیمار ہے وہ بیٹھ نہیں سکتا تو اس کو تو ظاہر سی بات ہے بٹھالا جائے گا، لیکن بے وجہ صحت مند انسان ٹیک لگا کر کھانا کھائے تو یہ بھی کھانے کے آداب کے خلاف ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا ہے، اس میں چوتھا پوائنٹ ہے کہ ہمیشہ سیدھے ہاتھ سے کھانا کھائیں، ضرورت پڑنے پر بائیں ہاتھ سے بھی مدد لی جا سکتی ہے، یعنی کہ بائیں ہاتھ سے آپ ڈونگے اٹھا لیجئے یا بائیں ہاتھ سے کسی کو دے دیجئے، کیونکہ ہمارا اکثر جیسے ہم ہاتھ سے کھا رہے ہوتے ہیں تو ہمارا سیدھا ہاتھ جو ہوتا ہے وہ سنا ہوا ہوتا ہے، تو اس سنے ہوئے ہاتھ سے ڈونگے کو یا کسی کھانے کے برتن کو نہ پکڑیں، ڈش ہے، ڈونگا ہے کوئی، ٹھیک ہے، پلیٹ ہے، تو اس سے کیا ہوگا کہ اس کی ہاتھ کی جو ہماری چکنائی ہے یا کوئی چیز ہے تو وہ اس پہ لگنے کا وہ ہوتا ہے، اور وہ پھر کراہت ہوتی ہے دوسرے کو، اگر ہم کسی محفل میں کھا رہے ہیں تو کیا کیجیے اس کو الٹے ہاتھ سے آپ سرو کر سکتے ہیں، لیکن کھانا کیا کریں گے آپ سیدھے ہی ہاتھ سے کھائیں گے، ٹھیک ہے۔ ایک بار ایک صحابی تھے، صحابی نہیں تھے، ایک یا صحابی تھے مجھے یاد نہیں اس کا، تو وہ جو تھے وہ الٹے ہاتھ سے، مطلب ایک شخص جو تھے وہ الٹے ہاتھ سے کھا رہے تھے، اس طرح سے آتا ہے، ایک شخص الٹے ہاتھ سے کھا رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سیدھے ہاتھ سے کھاؤ، تو انہوں نے کہا، انہوں نے جو ہے وہ کہہ دیا کہ میرا جو ہے وہ سیدھا ہاتھ چلتا ہی نہیں ہے، تو صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ اس کا مرتے دم تک سیدھا ہاتھ چلا ہی نہیں، یعنی کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں اس طرح سے ایک بات کہہ دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہیں مانا، تو ان کا پھر وہ سیدھا ہاتھ چلا ہی نہیں۔ اگر آپ جیسے بہت سے لوگ ہوتے ہیں لیفٹ ہینڈر ہوتے ہیں، لکھتے جو بھی الٹے ہاتھ سے ہیں، تو وہ بھی کوشش کریں کہ کیا کریں کہ وہ سیدھے ہاتھ سے کھانا کھائیں، کوشش کر کے ایفرٹ کر کے انسان کھانا جو ہے وہ سیدھے ہی ہاتھ سے کھائے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آگے پانچواں پوائنٹ اس میں ہے کہ 3 انگلیوں سے کھائیں، اور اگر ضرورت ہو تو چنگلیاں چھوڑ کر 4 انگلیوں سے بھی کام لیجیے، اور انگلیاں جڑوں تک ساننے سے پرہیز کیجیے۔ 3 انگلی سے کھانا کھائیے، چوتھی انگلی بھی لے سکتے ہیں استعمال میں، چنگلیاں کو چھوڑ دیجیے، اور کھانے میں انگلیوں کو پورا پورا نہ سانیں۔ بہت سے لوگ اس طرح سے کھاتے ہیں کہ ان کی پوری پوری انگلیاں کھانے میں پوری سن جاتی ہیں، تو اس سے بھی پرہیز کریں کہ کھانا سنبھال کر احتیاط سے تمیز کے ساتھ 3 انگلیوں سے یا 4 انگلیوں سے کھائیں، اور پورے ہاتھ کو نہ سانیں۔ اور آپ نے دیکھا ہو کہ کچھ جگہوں پہ تو یہ ہوتا ہے کہ وہ مٹھیوں میں لے کر اور اس طرح سے مٹھیوں سے دبا دبا کر چاول کھاتے ہوتے ہیں، جن کو دیکھ کر ہی کراہت سی ہوتی ہے، خاص طور سے جو لیبر وغیرہ آتی ہے لوگوں کے یہاں کام کرنے، تو انہوں نے دیکھا ہو کہ باہر کے لوگ جو ہوتے ہیں وہ اس طرح سے کھا رہے ہوتے ہیں، تو اس طرح سے کھائیں گے تو دیکھنے والے کو بھی کراہت ہوگی، تو ایسے کھانا اسلام ہمیں جو ہے وہ ہر چیز کا طریقہ اور سلیقہ سکھاتا ہے، تو اس طرح سے کھانا نہ کھائیں کہ پورا ہاتھ سان کر یا پھر پوری انگلیوں کو سان کر کھایا جائے۔ پھر نوالا نہ تو زیادہ بڑا لیجیے اور نہ زیادہ چھوٹا، اور ایک نوالا نگلنے کے بعد ہی دوسرا نوالا منہ میں ڈالیے۔ اکثر بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اتنے بڑے بڑے نوالے لے رہے ہوتے ہیں کہ اللہ معاف کرے ایک روٹی کے ان کے 4 نوالے ہو جاتے ہیں، تو وہ دیکھنے والوں کو بھی بہت عجیب اور گھونڈا لگتا ہے، اور بڑے نوالے حلق میں پھنسنے کا بھی خطرہ رہتا ہے نا، اور اس کو چبانا اور اس کو نگلنا ایک الگ ہی مطلب مسئلہ ہے، تو بڑے کھانے سے بچوں کو ہی بچپن سے ٹوکیں کہ بڑے نوالے نہ کھائیں، اور بہت سے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ اتنے چھوٹے نوالے لیتے ہوتے ہیں کہ اس کو بھی دیکھ کر سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ یہ نوالا ان کے منہ میں گیا کدھر کو ہوگا اور کدھر سے اس نے چبایا ہوگا، یعنی کہ بہت چھوٹے چھوٹے اتنے چھوٹے چھوٹے نوالے لیے جا رہے ہوتے ہیں، اور ایسے لوگ پھر کھانا کھانے بیٹھتے ہیں تو ان کو بہت ٹائم لگ جاتا ہے کھانا کھانے میں، تو کیا کریں کہ نہ تو نوالا اتنا بڑا ہو اور نہ ہی نوالا اتنا چھوٹا ہو، پھر جب ایک نوالا چب جائے نیچے چلا جائے حلق سے تبھی دوسرا نوالا لیا جائے۔ پھر اس میں 7واں پوائنٹ ہے کہ روٹی سے انگلیاں ہرگز صاف نہ کیجیے، یہ بڑی گھنونی عادت ہے۔ اکثر آپ نے دیکھا ہو لوگوں کو کہ وہ روٹی ہاتھ میں سالن لگ گیا تو وہ روٹی سے بالکل ایز اے ٹیشو اس کو یوز کر لیتے ہیں، استغفر اللہ ربی، اور یہ بے حرمتی ہے روٹی کی بھی کھانے کی بھی، کہ اور اس سے دوسروں کو بھی دیکھنے میں کراہت آتی ہے کہ اس طرح کی یہ عادت بہت ہی گندی عادت ہے کہ لوگ روٹی سے جو ہیں وہ اپنے ہاتھوں کی چکنائی یا ہاتھوں کو صاف کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح روٹیوں کو جھاڑنے اور پٹکنے سے بھی پرہیز کیجیے۔ اکثر آپ نے یہ بھی دیکھا ہو کہ لوگ بہت سے روٹیوں کو جھاڑ جھاڑ کر کھاتے ہیں، اس سے اس کا جو پلیتھن وغیرہ لگا ہوتا ہے اس کو جھاڑ جھاڑ کر، یا ان پہ اگر زیادہ کالے کالے اسپاٹ ہوتے ہیں تو انہیں نوچ نوچ کر کھاتے ہیں، تو اس طرح سے کھانا بھی ایک بری عادت ہے، اس سے بھی پرہیز کرنا چاہیے اور تمیز سے اور ادب کے ساتھ کھانا چاہیے کھانے کو۔ اسی طرح روٹی کا یہ بھی آتا ہے کہ اس کو 4 حصے کر کے کھا لینا چاہیے، 4 حصے کر کے یعنی کہ رکھ لیں اور ایک ایک حصہ اٹھاتے جائیں اور اس کو کھاتے جائیں۔
اسی طرح پلیٹ میں اپنی طرف سے کنارے سے کھائیے، نہ بیچ میں ہاتھ ڈالیں اور نہ دوسروں کی طرف سے کھائیں۔ یہ بھی ایک جو ہے وہ بہت اچھا مینر ہے کہ انسان اپنی طرف سے کھائے۔ اکثر ایک ساتھ جب ایک پلیٹ میں کھا رہے ہوتے ہیں، اب تو شاید یہ چیز ختم ہی ہو گئی ہے، لیکن آپ لوگوں کو یاد ہوگا جو لوگ ذرا بڑی عمر کے ہوں گے کہ جب ہم لوگ چھوٹے ہوا کرتے تھے تو ممی کیا کرتی تھیں، ایک بڑی سی پلیٹ جس کو تھالی ہم کہتے تھے، اس میں کھچڑی وغیرہ نکال دیتی تھیں اور سارے بچے اس میں بیٹھ کر کھا لیا کرتے تھے۔ اب تو سارے بچے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی اپنی الگ پلیٹ چاہیے ہوتی ہے، پتہ نہیں کون سی ہوا چلی ہے کہ سب کو الگ پلیٹ میں کھانا ہوتا ہے۔ تو اس میں ایسے اگر ابھی بھی کہیں الحمدللہ ہے تو کیا کریں، اپنے طرف سے کھائیں، بیچ میں سے نہ کھائیں، دوسروں کی طرف سے نہ کھائیں۔ تو اس میں جب ساتھ ہم کھا رہے ہوں تو اس کا بھی طریقے سے کھائیں۔ بہت سے لوگ جو ہوتے ہیں وہ چن چن کے اچھی اچھی چیزیں لے لیتے ہیں اور ساتھ میں اگر کھا رہے ہوتے ہیں تو مثلاً اگر بریانی ہے تو ساری بوٹیاں اپنی طرف کر لیں اور جو ساتھ میں دوسرا کھا رہا ہے وہ بیچارہ جو ہے وہ اس کو کچھ نہ ملے۔ تو اس چیز کا بھی دھیان رکھیں کہ دوسروں کے لیے بھی چھوڑیں۔ اسی طرح جیسے اگر ہم کسی فنکشن میں بھی جاتے ہیں تو ہمیں سب سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ ہم ڈونگا اٹھائیں اور ساری اچھی اچھی چیزیں ہم اپنے ہی پلیٹ میں لے لیں۔ تو اس میں اس چیز کا بھی خیال رکھیں کہ دوسروں کا بھی خیال رکھا جائے اور دوسروں کو بھی سرو کیا جائے۔ یہ نہ ہو کہ ساری اچھی چیزیں میں ہی کھا لوں اور دوسروں کے لیے بچے نہیں، اس سے پہلے ہی نکال لیں۔ نوالا اگر گر جائے تو اس کو اٹھا کر صاف کر لیجئے یا دھو کر کھا لیجئے۔ تو نوالے سے مطلب یہاں پر سوکھا جو ہے وہ چیز کے لیے آتا ہے کہ اگر سوکھی چیز ہے، ڈرائی چیز ہے، اگر وہ گر جاتی ہے تو یہ بھی سنت ہے کہ اس کو بھی دھو کر یا جھاڑ کر، سوکھی چیز ہے تو کھایا جا سکتا ہے۔ اگر صاف جگہ پر گری ہے جیسے کھجور ہے یا کوئی فروٹ ہے تو ایسا نہیں کہ وہ نیچے گر گیا تو وہ بالکل اس کو پھینک دیا جائے، بلکہ اس کو کیا کرا جائے، دھو کر کھا لیا جائے۔ کھانا مل جل کر کھانا چاہیے۔ مل جل کر کھانے میں الفت اور محبت بھی پیدا ہوتی ہے اور برکت بھی ہوتی ہے۔ اور یہ چیز آپ نے اکثر جو مائیں ہوں گی انہیں تو اس بات کا بہت آئیڈیا ہوگا کہ جب ہم ساتھ بیٹھ کر کھاتے ہیں تو کم کھانے میں بھی برکت ہو جاتی ہے، اور جب سب الگ الگ کھاتے ہیں اور الگ الگ ٹائم پر کھاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، کھانے میں برکت چلی جاتی ہے اور کھانا اکثر کم پڑ جاتا ہے۔ لیکن وہی کھانا اگر تھوڑا بھی کھانا ہے اور گھر کے سارے لوگ بیٹھ کر کھاتے ہیں تو وہی کھانا کیا ہوتا ہے، پورا ہو جاتا ہے اور بچ بھی جاتا ہے۔ تو ساتھ کھانے سے کیا ہوتی ہے، برکت بھی ہوتی ہے اور محبت بھی آتی ہے اس سے۔ تو کم از کم ایک ٹائم تو ہمارے گھر میں ایسا ہونا چاہیے کہ سب لوگ کیسے کھائیں، مل جل کر کھائیں۔ ورنہ تو آج کل سب کے ٹائم الگ الگ ہو گئے ہیں، کوئی کسی ٹائم گھر آ رہا ہے، کوئی کسی ٹائم آ رہا ہے، لیکن کم از کم ہمارا گھر میں ایک ایسا ٹائم ہونا چاہیے، چاہے وہ ناشتے کا ہو صبح کے یا دوپہر کے کھانے کا یا رات کے کھانے کا، کہ سارے گھر کے لوگ ایک ساتھ کھانا کھائیں ایک دسترخوان پر۔ پھر ہے، کھانے میں کبھی عیب نہ نکالیں، پسند نہ ہو تو چھوڑ دیں۔ یہ بھی ایک بہت اچھی عادت ہے اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کھانے میں عیب نہیں نکالا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اگر کوئی ایسی چیز آتی جس کو آپ پسند نہیں کرتے تو اس کو چھوڑ دیتے، لیکن یہ نہیں کہتے کہ یہ کیسا ہے یا کیا ہے۔ اور اکثر ہمارے یہاں مرد حضرات کی یہ بہت بری عادت ہوتی ہے کہ وہ کھانے میں کیا کرتے ہیں، عیب نکالتے ہیں۔ تھوڑا سا نمک تیز ہو جائے، تھوڑی سی مرچ تیز ہو جائے، تھوڑا سا اچھا نہ بنے، تو بہت سے گھروں میں تو اللہ تعالیٰ معاف کرے کہ اتنا زیادہ ان چیزوں پر جھگڑے ہوتے ہیں اور اتنی زیادہ لڑائیاں ہوتی ہیں اور روز ہی گھر میں کلیش ہو جاتا ہے کہ کیا ہے کہ کھانے میں نمک تیز ہے یا مرچ تیز ہے یا ان کی مرضی کا نہیں بنا ہے یا یہ نہیں کھائیں گے یا وہ نہیں کھائیں گے۔ اور آج کل کے تو بچوں کا کیا ہی کہنا ہے کہ دال ان کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، سبزی ان کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، ان کو تو کچھ اچھا ہی نہیں لگ رہا ہے، بس انہیں فاسٹ فوڈ چاہیے اور بس اچھے اچھے کھانے چاہیے۔ تو یہ بھی ایک بہت ہی غلط عادت ہے، اس سے بھی بہت بیماریاں ہو رہی ہیں اور طرح طرح کی۔ تو اس سے بھی ہمیں کیا کرنا چاہیے، اپنے بچوں کی جو ہے چکن ضرور کھائیں گے، چکن فرائی بنا لو، چکن چنگیزی بنا لو، پنیر بنا لو، ہے نا، بریانی بنا لو، قورمے بنا لو اور ایسی ایسی چیزیں، بس اچھی اچھی کباب، کوفتے۔ لیکن اگر دال سبزی ہے تو وہ تو ہر طرح کا کھانا کھانے کی عادت ڈالنا بھی چاہیے، بچوں کو بھی ڈلوانا چاہیے، ٹھیک ہے۔ کھانے بہت گرم بھی کھانے سے پرہیز کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھاپیں نکلتا ہوا کھانا کھانے سے منع فرمایا ہے۔ اور ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، خاص طور سے ہمارے رامپور میں تو بہت ہی ٹرینڈ ہے کہ ولیمے میں بھی جاتے ہیں تو بس گرم روٹی ایک پکار لگ رہی ہوتی ہے اور جیسی گرم روٹی آتی ہے ٹھنڈی روٹی کو سائڈ میں رکھ دیا جاتا ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے، کھانا ویسٹ بھی ہوتا ہے اور گرم کھانا کھایا بھی زیادہ جاتا ہے، اس سے بھی کھانے کی برکت ختم ہو جاتی ہے۔ گرم روٹی آپ کبھی کھا کے دیکھیے، توے سے اترتی ہوئی آپ 4 روٹیاں کھا لیں گی اور ٹھنڈی روٹی آپ 2 یا 3 بھی کھائیں گی یا 1 روٹی بھی کھائیں گی تو آپ کا پیٹ بھر جائے گا۔ تو گرم کھانے میں کو منع کیا گیا ہے۔ کھانے کے دوران ٹھٹا مارنے اور نہایت زیادہ باتیں کرنے سے پرہیز کیجیے۔ اچھا، ایک ہمارے یہاں یہ تو بہت رواج ہے کہ کھانا کھاتے میں سلام نہ کرو،
یہ پتہ نہیں کہاں سے، میں نے تو آج تک کہیں نہیں سنی ہے کہ کھانے میں سلام نہیں کرنا چاہیے، اور باقی دنیا بھر کی باتیں کر لو، کوئی بات بچے نا، ہے نا، غیبت بھی کر لو، برائیاں بھی کر لو، نکتہ چوئیاں بھی کر لو دوسروں پر، اور کھانے میں بھی عیب نکال لو، اور کتنا ہی کچھ کھا کر آؤ، کہیں پہ بھی آؤ اور اس میں پھر آ کر عیب نکالو کہ اس کے یہاں ہم گئے تھے دعوت میں تو اس کے یہاں دہی تو بہت ہی پتلا تھا، اور بریانی میں تو بوٹی ہی نظر نہیں آ رہی تھی، ہے نا، اور اس کے ساتھ انہوں نے سیلیڈ تو رکھی نہیں تھی۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ بھی بہت ہی غلط عادتیں ہوتی ہیں کہ ہم کھانے میں باتیں بنائیں اور کھانے میں عیب نکالیں۔ اور اسی طرح ٹھٹے مار کر ہنسنا کھانا کھاتے میں، یہ بھی بہت، اور خاص طور سے باتیں منہ میں نوالا ہو تو کرنا بھی نہیں چاہیے، اس سے کیا ہوتا ہے پھندا لگنے کا اور جو ہوتا ہے ڈر ہوتا ہے، تو اس میں کبھی سانس کی نلی میں کھانا چلا جاتا ہے اور اس سے کئی لوگوں کی موتیں بھی ہو چکی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت کرے، کھانا کھاتے میں بہت زیادہ بولنے سے اور ٹھٹے مارنے سے پرہیز کریں، یہ بہت ہی خطرناک ہو سکتا ہے کبھی کبھی، یعنی کہ موت کا باعث بھی ہو جاتا ہے یہ۔ کھانے کے بلا ضرورت کھانے کو نہ سونگھیں، یہ بھی بہت بری عادت ہے کہ کھانے کے دوران بار بار اس طرح سے منہ کھول کے چبتا ہوا کھانا نظر آئے، ورنہ بار بار منہ میں انگلیاں ڈال کر دانتوں میں سے کچھ نکالیں، اس سے دسترخوان پہ بیٹھے لوگوں کو گھن آتی ہے۔ اچھا، ایک چیز انہوں نے بتائی کہ کیا لکھا ہے کہ بنا ضرورت کھانے کو سونگے نہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے وہ خرگوش کی طرح ہر چیز کو سونگتے ہی رہیں گے کہ یہ دیکھیں اس میں مطلب تازے کھانے کو بھی سونگ رہے ہیں، یہ مطلب سمجھ میں نہیں آتا۔ چلیں باسی کھانے کو تو انسان ذرا دیکھ کر سونگ کر ہی کھائے کہ کہیں خراب تو نہیں ہو گیا، لیکن بہت سے لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ ہمیشہ ہی ناک چلاتے رہتے ہیں خرگوش کی طرح۔ تو اس سے بھی پرہیز کریں کہ ہر صحیح شدھ کھانے کو یا تازے کھانے کو سونگ کر کھانا، تو یہ بھی ایک غلط عادت ہے، بری عادت ہے، اس کو بھی بڑھیں، اور نہ ہی کھانے کے لیے اتنے بڑے بڑے منہ کھولیں اور اتنے بڑے بڑے کہ حلق تک نظر آ رہا ہے اور چپتا ہوا کھانا نظر آ رہا ہے، اور پھر وہ کھا رہے ہیں تو آدھا نکل رہا ہے، پھر بات کر رہے ہیں تو اس میں سے کھانا نکل کے چھینٹے، تو اس سے کیا ہوتا ہے بہت ہی گندا لگتا ہے اور بہت ہی گھن آ رہی ہوتی ہے۔ اسی طرح بہت سے لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ کھانا کھاتے میں جو ہے وہ انگلیاں ڈال کے سائڈ سے دانتوں میں پھنسا ہوا کھانا نکال رہے ہوتے ہیں، تو وہ بہت ہی گندا اور بہت ہی گھنونا لگتا ہے۔ تو ان چیزوں سے بھی کیا کریں، پرہیز کریں۔ کھانا بھی بیٹھ کر کھائیں اور پانی بھی بیٹھ کر پیجیے، البتہ ضرورت پڑنے پر پھل وغیرہ کھڑے ہو کر کھائے جا سکتے ہیں اور پانی بھی پیا جا سکتا ہے۔ تو پانی کے لیے بھی ملتا ہے جواز، لیکن یہ ایسا نہیں ہے کہ اب جواز مل گیا تو اب ہم کھڑے ہو کر ہی پانی پینا شروع کر دیں۔ یہ کس لیے ہے کہ کبھی ہم ایسی جگہ پر ہیں کہ مثلاً کہیں سبیل لگا ہوا ہے تو وہاں آپ سڑک پر کہیں بیٹھ کر نہیں پی سکتے، یا کہیں ایسی جگہ پر ہیں کہیں بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے تو وہاں بیٹھ کر کھڑے ہو کر بھی پانی پیا جا سکتا ہے، لیکن اچھا مسنون اور جو ہے وہ طریقہ یہی ہے کہ انسان بیٹھ کر پیے۔ ہاں، زمزم کے لیے یہ ہے کہ اگر آپ کھڑے ہوئے ہیں تو آپ کو بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، اور آپ کو بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ کو کھڑے ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے، آپ زمزم پی سکتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ یہ ہے کہ کھانا ہو یا پینا بیٹھ کر ہی کھانا زیادہ افضل ہے۔ ہاں، مجبوری میں یا سفر میں یا کہیں آپ ایسی جگہ پر ہیں تو کھڑے ہو کر پانی یا کوئی پھل وغیرہ کھایا جا سکتا ہے، لیکن آج آپ اپنی شادیاں دیکھ لیں، بفے لگا ہوتا ہے اور کھڑے ہو کر کھانا، وہ بھی ایک ہاتھ میں پلیٹ ہوتی ہے اور ساتھ میں جس کے بچے ہوں تو اس سے تو بیچارے سے آپ پوچھ ہی لیجیے کہ وہ بیچارہ کھانا کھا کر آتا ہے یا کھانا بغیر کھائے آتا ہے، کیونکہ ایک طرف سے بچے کپڑے کھینچ رہے ہوتے ہیں، ایک طرف سے پلیٹ گر رہی ہوتی ہے، ادھر سے اللہ مان بڑا برا حال ہو جاتا ہے کہ کھانا مطلب بچے والے کا تو شاید دیکھ کر ہی دم خوشک ہو جاتا ہوگا کہ ارے یہاں بفے ہے، اب تو کھا ہی چکے ہم جو کھا چکے، تو کس طرح سے بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے۔ تو کھانا کیا کریں، بیٹھ کر کھائیں، اور کہیں فنکشن کریں اپنے گھر میں، شادیاں ہوں کچھ ہوں تو اللہ کے لیے لوگوں کو بٹھال کر تمیز سے میز پر ہی کھلائیں، ٹھیک ہے۔ اور ایک چیز یہ بھی کہ شادیوں میں آج ہماری کھانے پر اتنا اسراف ہو رہا ہے، اتنی بربادی ہو رہی ہے، اتنا کھانا، اتنے آئٹم لگا دیے جاتے ہیں کہ انسان کی سمجھ میں یہی نہیں آتا ہے کہ اچھا یہ نکالوں یا یہ نکالوں، یہ نکالوں یا یہ نکالوں۔ اب انسان پریشان، اب وہ ہوس میں یہ بھی لے لے گا، وہ بھی لے لے گا، وہ بھی لے لے گا، اور پھر اس سے کیا ہوگا، کچھ نہیں کھایا جائے گا، اور پھر وہ کہاں جاتا ہے، وہ گاربیج ہو جاتا ہے۔ کتنی کھانے کی بربادی ہوتی ہے اس بوفے کی وجہ سے، کیونکہ اگر ٹیبل پہ بیٹھے ہوتے ہیں تو مطمئن ہی ہوتی ہے کہ سامنے کھانا رکھا ہوا ہے، اپنی مرضی سے ہم نکال لیں گے، ہمیں جتنا چاہیے ہوگا، ہے نا۔ لیکن بوفے میں کیا ہوتا ہے، اتنی بھیڑ ہوتی ہے، ایسا لگتا ہے پتہ نہیں کون سی جہاد پہ ہم جا رہے ہیں، کھانا لینے جا رہے ہیں۔ اب تو جو ہاتھ آ جائے اس کو کیا کرو، بھر ہی لو پلیٹ میں، کہیں ایسا نہ ہو کہ دوبارہ ہمیں جانے کا موقع ہی نہ ملے، اتنی بھیڑ ہے۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے، بہت زیادہ کھانے کا ویسٹ ہوتا ہے۔ تو اسی لیے کیا کریں، کم طرح کا کھانا ہو
اور اس پہ بٹھا کر ٹیبل پہ بٹھا کر سنبھال کے کھلائیں گے، اس میں زیادہ مزہ آتا ہے اور اچھا بھی لگتا ہے وہ کھانا کہ انسان اطمینان سے کھا لیتا ہے اور بچوں وغیرہ کو بھی اطمینان سے کھلا لیتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس سے کیا ہے کہ اس کے ریاکاری اور اسراف سے بھی بچتا ہے انسان، کھڑے ہو کے کھانا کھانے سے بھی بچتا ہے اور کھانے کی بربادی سے بھی بچتا ہے. پھر پلیٹ میں جو کچھ رہ جائے تو اگر رقیق ہو تو پی لیجیے، یعنی کہ اگر شوربہ ہے یا سوپ ہے تو اس کو پی لیجیے، ورنہ انگلی سے چاٹ کر پلیٹ کو صاف کر لیجیے. یہ بھی سنت ہے. اچھا، ہمیں سنتیں نبھاتے ہوئے تو بڑی شرم آتی ہے اور بڑی گھن آتی ہے کہ ارے ہم انگلیاں چاٹ چاٹ کے کھائیں، ہم پلیٹ کو چاٹیں اور لوگ ہمیں دیکھیں گے تو کیا کہیں گے. لیکن جو کام سچ مچ میں گھن کرنے والے ہیں یا غلط ہیں ان میں ہمیں کوئی شرم نہیں آ رہی ہوتی ہے. تو جو سنت ہے اس کو بالکل کھلے دل سے کریے، اس میں کوئی شرمانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اپنے نبی کی ایک سنت کو فالو کر رہے ہیں، اس پہ انشاءاللہ آپ کو اجر ملے گا. پھر اسی طرح کھانے پینے کی چیزوں پر پھونک نہ ماریں. اندر سے آنے والی سانس گندی اور زہریلی ہوتی ہے. یہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ چائے پھونک پھونک کر بہت سے لوگ پی رہے ہیں، یا گرم دودھ ہے تو اس کو پھونک پھونک کے پی رہے ہیں. یہ اکثر ہم فیڈر وغیرہ بچے کی بھر رہے ہوتے ہیں تو اس میں ملائی آ رہی ہوتی ہے تو ہم اس کو پھونک مار کر کیا کرتے ہیں، اس کو پیچھے کر دیتے ہیں. تو منہ کی جو ہوتی ہے پھونک، اس کو منع کیا گیا ہے. کھانے پینے کے برتن میں پھونک مارنے سے منع کیا گیا ہے. ٹھیک ہے، اور یہ آج جی بالکل سائنس نے بھی اس چیز کو منع کیا. اب سائنس منع کرے گی تو ہمیں بڑی خوشی ہوگی، وہ سائنس نے منع کر دیا، لیکن وہ جو 1400 سال پہلے ہمارے نبی ہمیں بتا گئے وہ کام کرتے ہوئے ہمیں لگتا ہے کہ شاید پتہ نہیں کیا اس میں حکمت ہے. ہمیں حکمتیں چاہیے ہوتی ہیں. حکمت آ جائے سمجھ بہت اچھی بات ہے، نہیں سمجھ میں آئے تب بھی ہمیں کیا کرنا ہے، اس کو فالو ہی کرنا ہے. پھر اس کے بعد ہے پانی 3 سانس میں پیجیے اور ٹھہر ٹھہر کے پیجیے. اس سے پانی بھی ضرورت کے مطابق پیا جاتا ہے اور آسودگی بھی ہو جاتی ہے. اور جو ہے وہ ایک بار پانی پینے سے جو ہوتا ہے یا پیٹ میں اڈیلنے سے تکلیف بھی ہو سکتی ہے. اب آپ نے دیکھا ہوگا بچے آتے ہیں، فریج کھولتے ہیں، بوتل اٹھاتے ہیں اور سیدھی جو ہے منہ کو لگا کے گٹ 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 بالکل اتنی تیزی سے وہ پوری آدھی آدھی بوتل پی جاتے ہیں. یہ بہت نقصان دہ بھی ہے اور بہت غلط طریقہ ہے. پانی پئیں اور پھر اس برتن کو پیچھے کر دیے، پھر ایک سانس لیجئے، پھر دوبارہ اس برتن کو منہ کو لگائیے. اس طرح سے 3 سانسوں میں پیئے تاکہ ہماری جو سانس ہے وہ بھی اس برتن میں نہ جائے. ٹھیک ہے، تو پانی کو 3 سانسوں میں پینا چاہیے. اجتماعی کھانے میں دیر تک کھانے والوں اور آہستہ کھانے والوں کی رعایت کیجیے اور سب کے ساتھ اٹھیں. اب کیا ہوتا ہے، جیسے ابھی بات ہوئی کہ بہت سے لوگ بڑے بڑے نوالے کھاتے ہیں، کھٹ پٹ انہوں نے کھا لیا، اور کچھ بیچارے وہی چھوٹے چھوٹے نوالے لے کر کھا رہے ہیں دیر سے. اب وہ بیچارے وہ سوچیں گے کہ لوگ یہ تو اٹھ گئے، لوگ ہمیں سمجھیں گے کہ ہم تو بہت کھانے والے ہیں. اب وہ بیچارے اس میں بیچارے کھا نہیں پاتے ہیں. یا پھر اکثر یہ ہوتا ہے کہ عورتیں ہیں، ہمارے ساتھ بچے ہوتے ہیں، ہم ایک نوالا ایک کے منہ میں دے رہے ہیں، دوسرا نوالا دوسرے کو منہ میں دے رہے ہیں. پتہ چلا اتنی دیر میں کیا ہوا، باقی لوگ کھا چکے اور وہ اٹھنا شروع ہو گئے. تو ہم کہتے ہیں چلو بھائی اب ہم بھی اٹھ ہی جائیں، لوگ کہیں گے کتنا کھا رہی ہیں. تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، بیٹھ کے دوسرے حلے میں کھا لیجئے، لیکن کھانا نہ چھوڑی. بچوں والے کے ساتھ یا ایسوں کے ساتھ کوشش کریں کہ اگر ساتھ میں 3-4 لوگ ہیں گھر کے ہیں تو ذرا رعایت کریں اور ساتھ میں ہی اٹھیں تو زیادہ مناسب اور زیادہ بہتر ہے. یہ بھی اور یہ بھی ادب ہے. پھر اسی طرح کھانے سے فارغ ہو کر انگلیاں چاٹ لیجئے اور پھر ہاتھ دھو لیجئے. ٹھیک ہے، یہ بھی ایک سنت ہے اور اس کو بھی ہمیں فالو کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. پھل وغیرہ کھا رہے ہوں تو ایک ساتھ 2 عدد نہ اٹھائیں اور 2 قاشیں نہ اٹھائیں. اکثر ابھی ہمارے بیٹے بھی کھانا کھا رہے تھے، چھوٹے سے ہیں 4 سال کے، تو انہوں نے 2 جو تھے وہ ہاتھ میں اس کے کھیرے کے سلائس لے لیے. تو اکثر کیا ہوتا ہے بچے ایک کی جگہ 2 ہاتھوں میں لے لیتے ہیں. تو اس کو بھی بچوں کو سکھائیں کہ نہیں، ایک ایک کر کے اٹھائیں، ایک ایک کر کے کھائیں. لوٹے کی ٹوٹی یا سراہی یا اس طرح کی کسی دوسری چیز سے پانی نہ پیجیے. ایسے برتن میں پانی لے کر پیجیے جس میں پیتے وقت منہ میں جانے والا پانی نظر آئے تاکہ کوئی گندگی یا مضر چیز پیٹ میں نہ جائے. اب آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ اکثر یہ چیزیں جو آ رہی ہیں، یہ جو جیسے فروٹی کے ڈبے ہیں یا کوئی بھی اس طرح کے جوس کے ڈبے ہیں، ان کے اندر ہمیں نہیں پتہ ہوتا ہے کہ کیا ہے. اور اکثر آپ نے دیکھا ہوگا واٹس ایپ پہ بھی آتی ہیں کہ کہیں اس میں چھپکلی تھی اور کہیں اس میں کوئی کیڑا تھا. تو ایسی چیزوں کو بھی کیا کریں، گلاس میں لوٹ کر، ویسے تو یہ پینا ہی نہیں چاہیے، فریش چیزیں کھائیں، فریش چیزیں پئیں. اور پانی کو بھی جو ہے وہ جیسے کہ اب ہماری بوٹلز چل گئی ہیں تو اس میں دکھتا نہیں ہے نا، کلرڈ بوٹل ہے یا پھر اب تانبے کی بھی چل رہی ہیں اور طرح طرح کی، تو اس میں ہمیں نہیں دکھتا ہے کہ اندر کوئی اس میں کوئی چیز پڑی ہوئی ہے، کوئی باریک کیڑا ہے، کوئی چیز ہے. تو کیا کریں، ایسی چیز میں لوٹ کر پانی پئیں کہ پانی ہمیں دکھائی دے، یا تو کٹورا ہو کھلا ہوا
جیسے کہ پہلے کے لوگ تانبے کے کٹورے میں پیتے تھے تو وہ بالکل صاف اس میں شفاف پانی نظر آتا تھا، یا پھر شیشے کا گلاس ہے یا ایسی چیز ہو کہ جس میں پانی نظر آئے، تاکہ یہ نہ ہو کہ منہ میں کوئی ایسی چیز چلی جائے جو مضر ہو یا کوئی گندگی چلی جائے۔ کھانے سے فارغ ہو کر یہ دعا پڑھیں، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین۔ یہ دعا بھی ہے اور اس کے علاوہ بھی کئی ساری دعائیں ہیں کہ جو پڑھی جاتی ہیں۔ دیکھیے شروعات کس سے کی تھی؟ بسم اللہ سے، ہے نا، اور اینڈ کہاں پر ہوا؟ اللہ تعالیٰ کی حمد سے، الحمدللہ سے، یعنی کہ شکر کے ساتھ۔ تو اللہ کا بہت شکر کریں، کھانے کے بعد الحمدللہ ضرور کہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس بندے سے راضی ہوتا ہے جو ایک لقمہ کھائے اور اس پر شکر ادا کرے، اور ایک گھونٹ پانی پیے اور اس پر شکر ادا کرے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ سوچئے ہم کبھی ایسا کرتے ہیں کہ شکر ادا کر رہے ہیں کہ ہمیں کتنا پانی مل رہا ہے۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ غزہ کی ویڈیو آ رہی ہے، تو میں بتا رہی تھی کہ کھانے کی اسٹارٹنگ کس چیز سے ہو؟ بسم اللہ سے ہو، اور کھانے کا اینڈ کس چیز سے ہو؟ الحمدللہ سے ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور یہ ہے کہ بھوک لگنے پر ہی کھانا چاہیے۔ بھوک لگنے سے کہ پہ جب کھانا کھاتا ہے تو انسان کیا ہوتی ہے، وہ صحت رہتی ہے اس کی صحیح، اور بنا بھوک کے ہم دن بھر کھاتے رہتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے، صحت پہ بھی اس کے برا اثر پڑتا ہے۔ تو بہت زیادہ شکر کرنا چاہیے کہ اللہ ہمیں کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے نا، ان نعمتوں پہ بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کا شکر کرنا چاہیے۔ اور واقعی میں بھوک بھی ایک بہت بڑا عذاب ہے، اللہ کی آزمائش بھی ہے۔ تو کس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ بھوک سے، تکلیف سے، آج دنیا میں کتنے لوگ، کسی کا مائک کھلا ہوا ہے، مائک بند کر لیجیے پلیز۔ تو اسی طرح ایک اور دعا بھی، اللہم بارک لنا فیہ واطعمنا خیر منہ، اے اللہ ہمیں اس کھانے میں برکت عطا فرما اور ہمیں اس سے بہتر کھانا کھلا۔ تو یہ چیزیں جو ہیں دعائیں ہمیں ضرور پڑھنا چاہیے کھانا کھانے کے بعد کی، اور اللہ کا شکر بھیجنا چاہیے۔ اور صرف کھانے پہ شکر نہیں، کھانے کو دیکھیے ہم چبا رہے ہیں، اس میں بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ہمیں بھیجنا چاہیے۔ وہ کھانا ہمارے حلق سے نیچے اتر رہا ہے، اس پہ بھی ہمیں اللہ کا شکر بھیجنا چاہیے۔ وہ کھانا ڈائجسٹ ہو کے ہمارے پیٹ میں جا رہا ہے، اس پہ بھی اللہ کا شکر، اللہ کی ہی جو ہے حکم سے سب کچھ ہو رہا ہے۔ اسی طرح کھانا فضلہ بن کے ہمارے جسم سے نکل رہا ہے، اس پہ بھی ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر کرنا چاہیے۔ جب ہم ہاسپٹلس میں جاتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے کیسے لوگ پڑے ہوئے ہیں بستروں پہ، کہ جن کے کھانے چبا نہیں سکتے، جن کے آپ نے دیکھا ہوگا گردن میں نلکیاں کٹی ہوئی ہوتی ہیں، لگی ہوئی ہوتی ہیں، گردنوں میں پائپ پڑے ہوتے ہیں، اس سے ان کے کھانے لوٹے جا رہے ہوتے ہیں۔ ایک ایک نوالے پر سوچا کریں کہ یہ رزق اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں دیا ہے، یہ پتہ نہیں بھی کہاں سے آیا ہوگا، کہاں اگا ہوگا، اور ہمارے دسترخوان پہ اللہ تعالیٰ نے اس کو پہنچا دیا۔ کتنے لوگوں کی محنت لگی ہوگی، کتنے کارخانے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے اس میں لگے ہوں گے، کہیں سورج کا، کہیں سمندر کا، کہیں پانی کا، کہیں بادل کا، کہیں کسان کا، کتنے لوگوں کے جو ہیں اس میں جو ہوں گے وہ محنتیں ہوں گی، اور اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی ایک سائیکل چلا کر یہ کھانا میرے دسترخوان تک پہنچایا ہے نا۔ تو ہر چیز پر ہم شکر کریں گے۔ ٹیسٹ بڈ جو ہیں، بہت سے لوگوں کے کرونا کے بعد سننے میں آیا کہ ٹیسٹ بڈ ہی خراب ہو گئے، انہیں کھانے کا ٹیسٹ ہی نہیں آتا ہے۔ تو کس چیز کا ہم شکر کریں گے نا، ہر چیز کا ہمیں شکر کرنا چاہیے، اور اللہ سے یہ بھی دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کو ہم سے چھین نہ لینا، نعمتوں کے زوال سے بھی پناہ مانگنی چاہیے۔ اس کی بھی ایک دعا ہے کہ الحمدللہ الذی، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءۃ نعمتک وجمیع سخطک، کہ اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ تیری دی ہوئی نعمتیں چھن جائیں، اور تیری دی ہوئی جو ہے عافیت پلٹ جائے، اور کوئی ناگہانی عذاب مجھ پر آ جائے، اور تیرے تمام غصے سے، تیری ناراضگیوں سے میں تیری ہی پناہ چاہتا ہوں۔ اور اللہ کا شکر بھیجنا چاہیے ہمیشہ، نعمتوں کا شکر جو کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اور زیادہ دیتے ہیں۔ اور نماز کے بعد بھی ہم یہ دعا پڑھتے ہیں نا، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ مجھے بہت زیادہ شکر کرنے والا، بہت زیادہ ذکر کرنے والا اور خوبصورت عبادت کرنے والا بنا دے۔ تو یہ تھے کھانے پینے کے آداب۔ انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویک ہم جو ہیں وہ سونے اور جاگنے کے آداب پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔